बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू GNN और शो है बेबाक और गुफ्तगू है दबंग काजी सईद साहब की और आपके खादिम गुलाम हुसैन की इंशाअल्लाह ताला। और नाजरीन मेरी तरफ से और काजी साहब की तरफ से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी थैंक यू वेरी मच। साहब नाजरीन जाहिर है आज का सबसे बड़ा मौजू तो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसी पे गुफ्तगू हो रही है। मगर आज हम मनी लॉन्ड्रिंग को एक मुख्तलिफ अंदाज से और ज़रा उसको सहल अंदाज में ये बताएंगे कि ये होती कैसे। आज कोई जब कल हमने देखा सलमान शहबाज साहब एक TV आउटलेट पे तशरीफ लाए, कुछ नहीं बताया मनी के सोर्स के बारे में। ये अभी आप देख रहे हैं नारे, ये धमकियाँ, ये सब चल रहा है। मगर आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे ये करते हैं, इसकी तीन कौन से बड़े बड़े जो है स्टेप्स हैं, ये लेयरिंग क्या है, इसकी प्लेसिंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये वारदात करते कैसे हैं, इसमें अकामे का क्या रोल होता है, इस पे हम बात करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा इसके पीछे जो एक और बैकग्राउंड है वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कैसे 2013 में इस एक स्टेट बैंक के गवर्नर यासीन अनवर साहब ने ये पार्लियामेंट में आके कहा था कि 3 बड़े एयरपोर्टों से $25 मिलियन डेली यहां से स्मगल होते हैं। ये यासीन साहब जो है वो रिकॉर्ड पे हैं। ये खबर जो है वो न्यूज़ ने छापी, डॉन ने छापी, राइटर ने चलाई। ये है इनकी औकात जो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये क्या वारदात कर रहे हैं, एक तरफ ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भाग रहे हैं कि वहां से कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब पर ओरिजिनली हाथ हौला रखा हुआ था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये ज़रा हटेंगे, दूर हो जाएंगे। मगर इनको किसी ने जो है मुस्लिम लीग नून में से किसी ने घास नहीं डाली, क्योंकि ये सोलो फ्लाइट करते रहे। इस पर बात करेंगे हम। दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि इनकी PTI की किस शख्सियत से लंदन में राब्ते और मुलाकातें हुई हैं। मगर खान साहब मुशीर ये है कि खान साहब ने उसको भी रबिश कर दिया है, किसी किस्म की रिकॉन्सिलिएशन को। लिहाजा ये हर चैनल ट्राई कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के चैनल ट्राई कर रहे हैं, PTI में जो इनके हम जो पल्ला हैं, जो सरमाएदार, उनसे भी राब्ते में हैं। ये सारी ये सारा खेल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद नाजरीन हम आपसे पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में बहुत सी खबरें हम चौधरी साहब रोक भी लेते हैं, हमें रोकने में पड़ती हैं। मगर पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की रस्साकशी कैसे चल रही है, चौधरी ग्रुप कौन है, गुज्जर ग्रुप कौन है, यहाँ पे इंसाफियन ग्रुप कौन है, कौन सा काम होना है यहाँ पे। इतनी बोसीदा यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि जिनमें हम जात पात जैसी जो है चीज़ों से बुलंद नहीं हो सके। और ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा आज यही नासूर बन गया है, मेरा ग्रुप है। अब फिर भी आपको ये बताएंगे कि चौधरी जो हमारे गवर्नर साहब है, इनके पीछे कौन है, इनकी परवेज लाई साहब से क्या लड़ाई है, और हमारे जो वज़ीर आला हैं इनकी हमारे गवर्नर साहब से क्या लड़ाई है। ये खेत चकतानी 3 ग्रुप बने हुए हैं। आवाम का काम क्या होना है, ये तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। इंतहाई अहम खबर, आज बाकायदा बिल्डोज करवाया वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का रिफॉर्म पैकेज। ये कोई मुफ्त के पैसे नहीं है जो उन्होंने कहा। पहले $100 मिलियन का इनकम टैक्स रिफॉर्म पैकेज दिया था। ये रिफॉर्म पैकेज नहीं होते। इन $400 मिलियन का मतलब ये है कि जनाब हम आपके सर पर बैठेंगे, वी विल डिक्टेट आवर पॉलिसीज टू यू, और जो अपने पैसे हम सबसे पहले निकालेंगे हमारे लोग। तो ये 400 मिलियन आज खान साहब ने ये रिफॉर्म जो है, ये कर्जा हमको उन्होंने दिया है, और ये कर्जा उन्होंने बाकायदा यूँ समझे कि फोर्स करके दिया कि ये लेना है आपको, ये हमने ले लिया है। इसके बाद ज़ाहिर है हमारी मैशत जो है पहले ही उनके हाथों में थी, ज़रा मजीद उनके हाथों में हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। डेट ट्रैप में हम कैसे है। एक चौधरी साहब के पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और ख़ास तौर पर मैं चौधरी साहब से ये पूछूंगा कि चौधरी साहब, हमजा शहबाज साहब सुना है बड़े ही आज ट्रक्यूलेंस जिसे कहते हैं, बड़ी जारहाना रवैया था उनका। कोई लिफ्ट नहीं कराई नैब को, और नैब की जो टीमें हैं वो बेचारी सर उनका मैं कल देख लूंगा आपको। कल क्या उनकी कोई तारीख वारीख है मेरे ख्याल में, किसी अपने लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दे दी, इनके खिलाफ दी है कि इनको हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है। हाँ जी कि तो इसकी बुनियाद पे वो आज पहले अंदरूनी कहानी तो सुन लेना। सुना है। आज वो तशरीफ ले गए थे हमजा साहब, उनको बुलाया गया था। नैब की 2 टीमें जो थी उनसे तफ्तीश करती रही। तफ्तीश वो नहीं कर रहे थे, हमजा साहब उनकी कर रहे थे। क्या मतलब वो लगा कल का इंतजार करें, कल मैं देखूंगा। यानी कल मतलब हाई कोर्ट में फिर दरखास्त दी हुई है। फिर दरखास्त कि जी हमारे घर में पुलिस कशी हुई थी, ये हो गया। हालांकि वो तो कशी तो हुई। उनका ख्याल है ना कि उनका ख्याल यह है कि पूरा मुल्क जो है यानी लूट मार करने वालों के आगे में सजदा रेज है। उनका ये भी हुआ तो सजदा रेज ही था। आज उन्होंने आज तक तो सजदा रेज ही था। आज मेरे राय ने ये नायब अफसरान का ये तमस्कर उड़ाते रहे, ठट्ठा उड़ाते रहे। अब क्या है, ये मतलब था एटीट्यूड था। अच्छा। और वो मेरे जो दोस्त है ना,
جن کو بعد میں حمزہ شہباز نے لوگوں سے یار چوہدری صاحب آپ کو ایک بات، لیکن میں آپ اتنے بڑے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مجھے بات سن لیں پہلے ایک منٹ بات بھائی، یہاں پہ 14 بندوں کو گولیاں مار کے یہ دن دہاڑے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو نیب کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بسمہ جو ہے بچی آج رولدی رہی ہے نا، انہوں انصاف دوڑا ہے کہ نہیں، تہاڈا بھرا بھی تو بڑا بڑا انصاف جی میں انہیں کی دینا وہ آؤٹ میکر، میں آپ سے یہ بات کروں چوہدری صاحب کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف کہاں ملا ہے لوگوں کو؟ یہاں پہ جو دو یہاں پہ طبقاتی نظام انصاف رائج ہے، آج تک وہ رول دے رہے پہ، میں تو جھولی پھیلا کے کہتا ہوں کہ قاتلوں کو جب تک میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا ان کے گلے میں رسا نہ پڑا۔ حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری، مگر کہیں کہاں چوہدری صاحب یہاں قتلوں کے سودے پہلے سنیں ہاں جی کیا ہوا، وہ اب وہاں ان کو وہ آگے بھی لیٹ گیا جی، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیمیں جو نیب کی جس سے تھر تھر کانپتی ہے ساری، یعنی پورا ملک کانپتا ہے جس کو نیب کا بلاوا آ جائے، آپ کو پتہ ہی ہے بات کا، تو حمزہ شہباز صاحب وہاں ایک بہت بڑا شیر، پھر یہ بابر شیر، پھر کیسے کہتے ہیں ہمیں مافیا نہ کہیں، ہم مافیا نہیں ہیں؟ نے باہر آگے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ میرے سامنے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے، یہ ہے اندر کی کہانی۔ افسران بعد میں ساتھ جوڑ کے بیٹھے رہے، انہوں نے حکام بالا کو بتایا کہ جناب وہ کہتا ہے جی میں جس طرح کا مرضی ہائی کورٹ میں نے درخواستیں دے دی ہے، آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، ضمانت جو اس کو ملی ہوئی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور فائنل ورڈ ہے کہ ہی از ناٹ کوآپریٹنگ ود دی انویسٹیگیشن۔ لیکن میری ایک خبر جو ہمارے کل دوست نے بھی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ دوسری طرف نیب اس دفعہ جتنے ایویڈنس لے کے جا رہی ہے اگر وہ صحیح تھے، اور میری آج ایک وائٹ کالر کرائم کے میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑے ماہر ہیں، میں ان سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ جو اب نکلا ہے سب کچھ اس کے نتیجے میں وہ باہر نکل کے کیا کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں پھر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ فواد چودھری اور شہزاد اکبر 85 ارب کی بات کرتے ہیں، انٹیریئر منسٹری کا جو لیٹر ہے ای سی ایل پہ ڈالنے کا وہ 33 ارب کی بات کرتا ہے، اور آج قوم یہ بات جان لے کہ 85 ارب نہیں 33 ارب نہیں، آج نیب مجھ سے صرف سوال کرتا ہے کہ 18 کروڑ کا معاملہ ہے، اور یہ 18 کروڑ کب کا ہے؟ 2005 سے 2008 تک، یعنی 2005 اور 2008 تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے۔ اس وقت حمزہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، تو کس بات کی کرپشن، کس بات کی منی لانڈرنگ؟ 18 کروڑ کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اس وقت کے قانون کے مطابق کیا۔ نہیں تو جو اس کے بھائی کی درگت بنی ہے کل رات ہے اور ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے سلیمان شہباز کی، وہ تو دکھائے نا ان کو، ان کا موقع بھی کوئی نہیں ہے، تو دکھائیں جی۔ اور یہ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کرتا پھر رہا ہے نیب کی؟ عام بندے کو یہ ضرورت ہے؟ وہ بیٹھے نا نیب عام بندہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ کیا کرے؟ اگر میں چوہدری صاحب یہاں بیٹھے کہنا شروع کر دوں کہ میرے ساتھ چوہدری صاحب نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی کیا کر لیں گے آپ؟ ہم شکل بیٹھا ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ اب جو ایویڈنس ناظرین نکل کے آیا ہے، اگر میں نے بات کی 2-3 بڑے وکلاء سے بات کی، میں نے ڈاکٹر اکرام الحق سے بات کی، وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا ڈیمننگ ہے اور انہوں نے اتنا، اور میں نے پوچھا قاضی صاحب آپ تو ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے مہذب انسان ہیں، ان سے جب سوال کرتا ہے کوئی آگے سے گالیاں دینے شروع ہو جاتے، او نیازی مولا جٹ فلم تو نہیں چل رہی؟ جب پھر عدالت میں جب مافیا لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں، ڈان لکھا جاتا ہے آپ کو، تو پھر آپ مائنڈ کیوں کرتے ہیں؟ when you are behaving like a don تو آپ یار تم بتا کا بھی دیکھ لیں، کل کا دیکھیں جب وہ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں آگے عمران خان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا کرے جب ان کے پاس اس کا جواب نہیں تو آپ کو والد صاحب نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، بے دخل کیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی، وہ لاتلکی کا اظہار کر دیا آپ نے۔ انہوں نے آج تک اپنے چیف منسٹر ہونے کا یا آپ کے تایا نے کبھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، ان کی موجودگی کا، اور یہ قانون اس لیے بنا ہوا ہے کہ جناب یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد جو فرار ہیں، خیر سے آپ کے ساتھ فرار ہیں، آپ بھی مفرور ہیں ایک سینس میں، ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئے مگر باقی 2 بھائی تو مفرور ہیں، جس طرح اسحاق ڈار مفرور ہے یہاں سے، تو بھائی آپ ڈینائی نہیں کرتے۔ مجھے پولیس والا پوچھے نہیں آج 1 کروڑ روپے جڑے احساس چوہدری صاحب مجھے بتائیں، ایک سوال نہیں مجھے بتائیں، میرے ہاتھ سے یہ چوری شدہ موبائل پکڑا جائے اور آپ مجھے کہیں ہاں جی یہ کہاں سے لیا، یہ تم نے چوری کیا؟ نہیں جی میں تو ڈینائی کرتا ہوں۔
What is this line of argument? میں ڈینائی کرتا ہوں. پروف آ گئے, آپ کے سائن, آپ کے چیک, آپ کے بندے اندر قوالیاں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہم کیسے 55K سے پیسے اٹھاتے تھے, کیسے منی لانڈرنگ گواہ بنا لو. اور چوئی صاحب میں ابھی کہتے ہیں ہمیں معافی دے کے, وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے نہیں, جانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں. آپ کے ڈینائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا عدالت میں کوئی بندہ جائے کہ بھی آپ نے قتل کیا, دیں جی میں ڈینائی کرتا ہوں, مجھے گھر جانے دیں. او بھائی, یو ہیو ٹو پروو اٹ, یو ہیو ٹو برنگ اے کاؤنٹر ایویڈنس لانا پڑتا ہے کہ آپ ایویڈنس کہتے ہیں جناب ایسے نہیں ایسے ہے, یہ پیسے میرے جائز ہیں, میں ادھر سے لے کے آیا ہوں. آپ کے تایا جان سے لے کے اب تک ہم پوچھ رہے ہیں, اور 3 فلیٹوں کی رجسٹریاں دکھا دو, اتنی اوقات ہے نہیں تمہاری دنیا میں. یار پاکستان میں مان لیتا ہوں, نیب کیا کر رہی ہے, پاکستان میں مان لیتا ہوں, نیب اب یہ نیب کیا کرے, نیب کیا کرے, اسٹیٹ کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے. کیا میرا منہ کھلواتے ہیں آپ؟ اسٹیٹ کے اندر پینیٹریشن ہے, یہاں پہ کمپرومائز بیوروکریسی سے لے کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تک 30 سال تک ان کو پہلا کرتے رہے. وہ کہتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اس لیے نکلے ہیں پنجاب سے, they refuse to implement order. اس میں بعد میں آؤں گا. یہ سنیں, باہر نکل کے اندر کچھ ان کا رویہ, باہر نکل کے یہ کیا کہتے رہے, سنائیں جی, بتائیں بھائی. شریف پیشیاں بھگتتا ہے شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, بلاول بھٹو زرداری, اور تو کوئی پیشیاں نہیں بھگتتا. آج مجھے بتائیں, پاکستانی قوم پوچھتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پشاور BRT کو انکوائری کی جائے, بتایا جائے. خیبر پختونخوا حکومت کی جو نیازی خان کی حکومت ہے وہاں پر, ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں 7 ارب روپے کا کرپشن کا سکینڈل ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی نیب نے بیان داغا کہ نیب شکلیں نہیں دیکھتا. یہ میں نے جو نام گنائے ہیں, نیب کو یہ شکلیں نظر آتی ہیں, اور باقیوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو نیب کو نظر نہیں آتا. نہیں مجھے ایک بتائیں تو یہ بڑھ کے ایک منٹ. 1995 میں آپ کے دادا مرحوم اللہ انہیں جوار رحمت میں رکھے 5 سے 6 کروڑ روپیہ اپنا بتاتے ہیں ٹوٹل سرمایہ لاہور کے ٹیکس آفس میں. اس کے بعد یہ آپ کہتے ہیں 18 کروڑ آپ سے نہ پوچھیں, پھر آپ پوچھیں آپ سے نہ پوچھیں. اوہ ہونڈا 70 سے بندہ اٹھا ہے ہمارے سامنے, اس نے جو ہے وہ سکیم بنا لی ہے اربوں روپے کی, تو ہم نہ پوچھیں 5-6 کروڑ روپے. اور دوسری طرف یا تو پتہ چلے نا, آپ نے پاکستان کو فرانس بنا دیا ہے, میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. آپ کو پیرس بھیجیں, آپ خدا کی قسم اس کو بھی لاہور بنا دیں گے, جو حالت آپ نے لاہور کی کر دی ہے. تو ہم نہ پوچھیں تو کیا پوچھیں؟ ہمارے کٹی پہ بیٹھے رہے ہیں آپ, ہمارے خزانے پہ آپ بیٹھے رہے ہیں. تو صاحب میں تھوڑا سا اگر آپ بات کروں اس کی کہ یہ واردات کیا کرتے ہیں. ناظرین, یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں. ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا, یاسین انور صاحب پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, ان کی خبر رائٹر نے چھاپی, نیوز نے چھاپی. پہلے تو اس کو پیسے کو باہر لے جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ جب اس کو رکھتے ہیں اس میں سیف ہیونز میں, تو اس کو وہاں پہ پیسہ رکھتے ہیں, وہ نہیں پوچھتے آپ کہاں سے لائیں پیسہ. وہاں پہ اس کی لیئرنگ ہو جاتی ہے. لیئرنگ کے بعد اس کی انٹیگریشن کیسے ہوتی ہے, وہ پیسہ اچھا اس کے بعد یہ حوالہ کیوں یہ اقامہ کیوں لیتے ہیں؟ اقامہ اس لیے لیتے ہیں کہ جو ان کے اکاؤنٹ وہاں پہ ہیں باہر, اس میں سے ان کا ایڈریس ٹریس نہ ہو, یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں, وہاں دبئی کا یا ابوظہبی کا ایڈریس نکلتا ہے. اس سے آگے چلیں, جو پیسہ اب سیف ہیونز میں چلا گیا ہے, اس پیسے کے کولیٹرل کو سامنے رکھ کے یہ انگلینڈ میں جا کے بینک سے قرضہ لیتے ہیں. وہ کولیٹرل بینک مان لیتے ہیں, اور وہ اس منی کو لیگل مانتا ہے. اس پر بہت شور ہو رہا ہے برطانیہ میں, اور اس پہ جرمی کوربن لڑائی کر رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہاں سے یہ ملینز آف ڈالرز قرضہ لیتے ہیں, یہاں سے لوٹے ہوئے پیسے کو کولیٹرل بنا کے وہاں جا کے پلاٹ خرید لیا, بلڈیسی کو حاضر کیا. اپنے 25 سال کا بچہ جس کی تعلیم پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں, وہ بتا رہا ہے تم نے سیکٹری لگنا ہے یا نہیں لگنا. اچھا پیسے کیسے پکڑ رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب پارٹی فنڈ دینا اور یہ میرا فون نمبر لے جائیں, تو انشاءاللہ آپ کا کام کوئی نہیں رکے گا. This was happening, in the broad daylight. اور کوئی پھر یہ کہتے ہیں یہ مہذب ملک ہے. یہ مہذب ملک ہوتا, آپ کے ساتھ جو حشر ہوتا آپ سوچ نہیں سکتے تھے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر جا کے وہ کیا کہہ رہے تھے جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں ماؤں بہنوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں, تو آج کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا, سنائیں جی. مجھے اور میرے خاندان کو جو نوٹس آیا ہے کہ آپ کے سارے خاندان کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے, اس میں 85 ارب نہیں, اس میں 33 ارب کی رقم درج ہے. اب 85 ارب سے 33 ارب یعنی زمین آسمان کا فرق ہے, آدھے سے زیادہ فرق ہے. اب میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کس طرح میری بہنوں کے گھر پولیس نے دھاوا بولا اور نوٹس سرو ہوا. کیا عزت دار معاشرے میں نوٹس ایسے سرو ہوتے ہیں؟ بعد میں ڈاکیے کے ساتھ نوٹس سرو ہوا, پوری قوم نے وہ تماشا. اچھا چلیں, نوٹس تو پہلے یہ بعد میں بات کریں گے. کسی پولیس نے کوئی دعویٰ نہیں بولا. یہ ہے آپ کا وہ مہذب ملک جو آپ نے بنایا ہے, یہ ہے آپ کی پولیس. یہ دیکھیں کیا کر رہی ہے اس ملک کی ایک عورت اور بچی کے ساتھ, میری بیٹی ماں اور بہن کے ساتھ.
یہ ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے آپ نے یہ مہذب دنیا بنائی ہے. مہذب ملکوں میں ایسے ہوتا ہے اور مہذب ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. اگر نوٹس گیا تھا تو واپس نہیں لینا چاہیے تھا نیب کو, ان کو بلانا چاہیے تھا, کیونکہ ملزم کو بلایا جاتا ہے, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو. جوینائل جیل بھی ہوتی ہے, بچوں کی جیل بھی ہوتی ہے, بچوں سے تفتیش بھی ہوتی ہے. اب یہ, اور ہاں یہ مہذب ملک ہے. یہ تم لوگوں نے 30 سال میں یہ ملک بنایا, یہ جہاں پہ عورتوں پر اور ہزاروں ایسی ذلیل ہو رہی ہیں. واپس نہیں لیے, ابھی انہیں کہا کہ آپ کو یہ سوالنامہ بھیج رہے ہیں, ان کے جواب دیں. نہیں تو یہ مہذب ملک بنایا آپ لوگوں نے. یہاں پہ تھانوں میں جو یہ کیا کرتے رہے یہاں پہ. جی آگے چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماڈل ٹاؤن کی آگے بڑھتے ہیں. ماڈل ٹاؤن تو آج وہ 4 گھنٹے وہ دھکے کھاتی رہی وکیلوں کے دفتروں کے باہر. وہ بسما بیچاری جو بچی ہے, ظاہر ہے چوہدری صاحب یار ان کو پروگرام میں بلائیں کسی وقت. کتنے پروگرام میں بلائیں گے, کتنے پروگرام میں بلائیں گے. یہاں پہ ان کو کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا چوہدری صاحب. کیا مطلب؟ نہیں انٹچیبل ہے جی, انٹچیبل ہے. میں ایگری نہیں کرتا. ٹھیک کہا ہے. وہ جو فیصلہ لکھا تھا, ایک مارکت الراء فیصلہ لکھا تھا ہمارے جو آپ کے چیف جسٹس ہیں اور اس وقت جو اس 5 رکنی بینچ کے ممبر تھے, کہ یہ لوگ جو ہیں وہ, میں نے پوچھا یار, یہ میں نے پوچھا ایک صاحب سے جو بڑے ان ہیں اس معاملات میں, اور وائٹ کالر کرائم پہ ان کی ڈبل PhD ہے. میں نے کہا حضور یہ کیوں اس طرح کرتے رہے. ان کا کہنا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ یار ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا. It was unthinkable for them کہ کبھی ان کو بھی پولیس اور تھانہ اور کچہری بلائے گا. اب یہ تڑپ کیوں رہے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. آج نواز شریف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بیمار کیوں پڑ گئے. وہ جس جگہ پر, جس فرعونیت کے لیول پر وہ پہنچے ہوئے تھے نا, جب ان کو پتا چلا. یہ ذرا مہذب ملک ناظرین ذرا ٹی وی پہ دیکھتے رہیے گا. This is the world and this is the طریقہ تفتیش جو انہوں نے ان کے ناک تلے ہوتا رہا. یعنی جب یہ ساتھ آپ دیکھتے رہے, چوہدری صاحب بول بھی رہے ہیں. یعنی جب ان کو پتا چلا کہ جناب 5 رکنی فل بینچ نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے, تو اس کے بعد 1 گھنٹہ جنہوں پنجابی جی کہیں دندن پئی رہی, آواز نہیں نکلی. لیکن وہ آصف بھٹی وہاں کا رپورٹر ہے جو اندر بیٹھا ہوا تھا, یہ اس نے خود ورشن دیا. یہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے, اس بندے کے ساتھ اور عورت کے ساتھ, کیونکہ اس کے پاس تو منی لانڈرنگ کا فیسلٹی نہیں تھی. اس نے تو منی لانڈرنگ کی نہیں ہے. مار کے اس کا برکس نکال دو. اس نے ایک بھوک سے تنگ آ کے اس نے ایک ٹیلی فون, ایک اچھا آدمی اب فون چرایا ہوگا, مارو اس کو. منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے, اس کی عزت کیا ہے. ہم عزت کرتے ہیں منی لانڈرنگ. IG لگا ہے تو ان کو سمجھائیں بھائی لوگوں سے, وہ تو آج آئے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. لیکن یہ مہذب ملک کی آپ بات کرتے ہیں, یہ 30-40 سال سے آپ سیاہ و سفید کے یہاں مالک بیٹھے رہے. پہلے آپ بیٹھے رہے, پھر پیپلز پارٹی بیٹھی رہی, ابھی یہ 2 دور تھے. اس سے پہلے ضیاء کے ساتھ آپ بیٹھے رہے, 3 بار آپ پاور میں آئے, پیپلز پارٹی آتی رہی. یہ دنیا آپ نے بنائی ہے. یہاں مہذب وہ ہے جو بینک جو پاناما میں پیسے رکھتا ہے. یہاں مہذب وہ ہے جو منی لانڈرنگ کرتا ہے. صرف اس کا رائٹ ہے ٹو ریسپیکٹ اینڈ ڈیسنسی, ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور یہ ہے. اچھا ابھی بریک پر جا رہے ہیں, اور آگے کیا کھچڑی پک رہی ہے, اور پنجاب میں کون کون سے گروپ ہیں, اور یہ بتائیں گے کہ یہ یہاں کیا گند ڈالا ہوا ہے, یہ بیوروکریسی کے کون سے گروپ ہیں, اور یہ آپس میں 3 جو بگ ہیں وہ کیوں لڑ رہے ہیں یہاں پہ پنجاب میں, گورنر پنجاب اور جو اسپیکر ہیں اور جو جناب وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ ان کی اب ان کی شکل دیکھتے ہیں ہم. یہ جو نئے آئے ہیں, وقفے کے بعد ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی قائد صاحب. اچھا چوہدری صاحب, اب ہمارا یہ خیال تھا کہ یار کوئی پیرالل, کوئی گڈ گورننس, تو خیر مجھے ویسے ہی ایسا لفظ ہے جو بولنا ہی نہیں چاہیے, یہ ساری شغل سوسائٹی کا کائنڈ ہے. گڈ گورننس ایک بیڈ سسٹم میں کب ہوتی ہے, مگر چلیں کوئی ایک بہتری کی طرف کوئی رخ نہیں. پہلے حمزہ صاحب جو ہے نا IG کی تبدیلی پر کیا فرماتے رہے, پہلے اصلی بات بتاتے ہیں. ہاں جی. چوتھا IG انہوں نے تبدیل کیا. IG نہ ہو گیا چپڑاسی ہو گیا, کبھی اپنا سانحہ ساہیوال ہو جاتا ہے, کبھی سانحہ پاک پتن ہو جاتا ہے, کبھی وہ اسلام آباد کا IG جو ہے وہ سواتی کے کہنے پر چینج کر دیا جاتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں معافی تلافی ہوتی ہے. ایسے چلے گا. اور آج سپریم کورٹ نے کہا ہے, میٹرو پشاور کی بات تو میں نے بتا دی, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر یہ اورنج لائن نہ چلی تو میں نیب کو کہیں گے ہم
کہ اس کی انکوائری کرے. یہ حال ہے, ان سے بنے بنائے منصوبے بھی نہیں چلتے. یہ پاکستان کی ترقی کیا کرے گا؟ 8 ماہ بعد وہی پنجاب میں شہباز شریف کی ٹیم آ گئی ہے, تمام سیکرٹریز جو ہیں وہ شہباز شریف کے آ گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس صوبے کی حفاظت کرے, لیکن یہ ضرور کہوں گا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. تو یہ آج سیکرٹریز جو لگائے ہیں یہ اعتراف ہے کہ شہباز شریف نے صوبے کی خدمت کی ہے. اور میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا حمایتی ہے عمران خان کا اور اس کے وزیر اعظم بننے میں ہمارے جیسے لوگوں کا اور پوری دنیا کے پاکستانی کا بہت بڑا ذکر. اگر وزیر اعظم اسی ایک بات پر ان کو چاہیے استعفیٰ دے دیں, کس لیے لگائے اعتماد؟ یہی میرا چارج ہے. اور میں خدا کی قسم میں نے عمران خان سے کہا, پہلے دن کہا کہ آپ اگر یہی بندے لگانے ہیں تو کہا چوہی صاحب آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں کہ میں کیوں سنوں؟ ہم نے خون پسینہ کر کے آپ کو اس لیے حکومت دی ہے کہ آپ یعنی اب بورڈ ہے, آپ کو 20 دفعہ یہ بات, اور بھائی آج آپ وہی کہہ رہا ہے, اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. حمزہ شہباز نے کہا جی سارے ہمارے لگا دیے. بھائی یہ کون ان کا مشہور ہے؟ اور عمران خان کو بلائے شو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں بھائی آپ کو اس لیے لوگوں نے ووٹ دیے کہ شہباز شریف جس پر اربوں روپے کی لوٹ مار کا الزام ہے اور یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں, جی آپ ان کو صبح شام اور وقت کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کی منظوری سے یہ لگایا ہے, تو مبارک ہو پھر پرائم منسٹر کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی. ہم آج سے جو ہمارا خیال ہے یہ بہتر آدمی ہے, اگر جو بہتر ہوگا اس کی حمایت کریں گی, اور ہم کسی کے نوکر نہیں ہے بس. نہیں چوہی صاحب بنیادی طور پر کیا بات لگا بنیادی؟ میں نہیں مانتا. میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ بیوروکریسی باعزت پیشے کو چپڑاسی آپ نے بنایا, ڈبل تنخواہیں دے کے آپ نے ڈبل تنخواہیں, آپ نے چیمے کو اور یہ تمام لوگوں کو ڈبل تنخواہوں پہ کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے دیہڑیاں بنا رہے تھے, آپ کے لیے مال بنا رہے تھے. کیوں کیا یعنی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی جو اسٹیٹ آف پاکستان سے تنخواہ لے رہا ہے ایک عہدے کی, تو آپ کو دو تنخواہوں پہ کیوں رکھا ہوا؟ آپ نے کیا لینا تھا اس سے؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب وائی ہیپن, اور کس نے آپ کو اتھرائز کیا تھا کہ آپ انٹرویو کر کے لوگوں کو بتائیں گے یہ آئی جی یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا فلاں؟ انڈیپینڈنٹ بیوروکریسی کو ختم کر کے گورننس کا بیڑا غرق کر دیا. اوپر سے اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ 3 بڑے لڑ رہے ہیں آپس میں. چوہی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اب گورنر بننا چاہتے ہیں, اب جو اور گورنر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے لگے. اور ہاں ایک اور بھی بات, بن کے انہیں کی ہوتے ہیں. ایک اور بات, سپیکر اتنا بڑا کام ہے, وہ گورنر کس لیے بننا ہے کہ وہ نیب میں جو بڑے پڑے ہوئے نا کیسز ان کے جیسے حمزہ کے ہیں, وہ یعنی گورنر جو ہے اس کو بلایا نہیں جاتا اور صدر کو, جی تو امیونٹی ہے, استثناء اصل ہے, تو اس لیے وہ اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چوہی سرور نے کیا بگاڑا ہے؟ تین گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہ تو گورنری کی عہدے پر لات مار کے عمران خان کے مشن کے لیے شامل ہوا ہے, اس کو کیا پڑا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے تینوں کے یا 3 گروپ بنے ہوئے ہیں پنجاب میں بیوروکریسی کے. ایک انصافین گروپ بھی ہے, وہ جو نعیم الحق صاحب کا. آفٹر حمزہ شہباز اسٹیٹمنٹ ڈو یو نیڈ اینی ایویڈنس؟ وہ کہتے ہیں سارے ہمارے لگا دیے. چوہی صاحب کوئی یہ ہمارے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں نہیں, پاکستان کی وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا گروپ, میں آپ کو بتاؤں ایک شخص تھا, کوئی گروپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں پوری میرا منہ نہ کھلوائیں. ڈاکٹر رحیل صدیقی, وہ ان کے الٹے کاموں پر رکاوٹ تھا, اس کو نکال کے وہاں پھینک دیا. یہ ایماندار آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ ان کے جو کیا نام ہے, ابھی میں بات آپ کو باتیں بھول گئی. میں آرگیومنٹ بتاتا ہوں. جب آپ کے اوپر 3 بڑے آپس میں ایک دوسرے کے باہم دست پر گریباں ہیں, بیوروکریسی کو تو موج لگی ہوئی ہے, اے میرا اے تیرا اے میرا بندہ لو. جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میرا تیرا بندہ لگوا رہی ہے, 100 سٹوریاں آپ کے پاس ہیں جو آپ دے نہیں سکتے. ان کے کیا کام ہے؟ ملک کی خدمت کیوں نہیں دینی؟ یہ ملک کی خدمت کے لیے بندے لگواتے ہیں. نہیں تو یہ اس میں صداقت ہے یا نہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے ہوم فضیل اصغر اور آئی جی جو ہے, انہوں نے چونکہ تعاون نہیں کیا نیب کے ساتھ, حمزہ شہباز کو جب گرفتار کرنے گئے سارا دن اور اس کو موقع دیا ہائی کورٹ سے ہٹا دیا ان کو اس وجہ. اور ایک ایشو اور بھی تھا, وہ جو 14 کروڑ یا 18 کروڑ کا تھا ڈی ایس پیز کے تبادلوں کے بارے میں الزام لگا تھا, اس انکوائری کو ہاش اپ کیا گیا تھا. اور مجھے امید ہے کہ جو نئے کیا ہوا ہے وہ جو نئے آئے ہیں وہ اس انکوائری کو کھولیں گے.
غلط یا صحیح ہم نہیں کہتے، لیکن یہ ڈی ایس پیز کے تبادلوں کے اوپر ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اسکیم سامنے آیا تھا کہ جی پیسے لیے گئے ہیں، اس کو حش اپ کیا گیا تھا مبینہ طور پر. میں یہ نہیں کہتا یہ بات درست ہے، مگر اس کا ہونا چاہیے، اس کا نہیں پھر پتہ چلنا چاہیے، پتہ چلنا دودھ کا دودھ اور بات کیا ہے یہاں گورننس کا ایشو کیا ہے. اب مجھے پھر بار بار لفظ گورننس کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں یہ تینوں بڑے پنجاب کے جو ہیں یہ ایک پیج پہ ہیں، چودھری پرویز الہی، آپ کے گورنر سرور صاحب اور آپ کے سی ایم صاحب ایک پیج پہ ہیں کسی کا. اور ہاں ایک اور میں بات بتاؤں، اور ایک اور جو خبر تھی چودھری صاحب، آج میں حیران ہوا، میں نے 2-3 لوگوں سے اندر کے لوگوں سے بات کی کہ گجر گروپ جو ہے وہ اس کا ہیڈ کون کر رہا ہے؟ وہ احسن جمیل گجر جو ہمارے ساتھ آئے تھے، جن پہ پہلے یہ یہاں پہ 10 دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ان کا نہ جانے کیا انفلوئنس ہے وہاں تک. وہ امریکہ صاحب مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. چودھری صاحب وہاں پہ لوگ نہیں، مجھے بتائیں یہاں پہ 3 ڈی سی اوز کس نے لگوائے تھے؟ یہ نہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ریپیٹ کریں اس سارے کھیل کو جو اس سے پہلے گورننس جو ہے ایک خاندان کی غلامی کر رہی تھی، ایک بیوروکریسی کی غلامی کر رہی تھی. یہ نہ کریں. میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ وہاں فون کریں. کوئی بات نہیں سر، ہم ٹی وی پہ بولتے ہیں، نمبر کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ جاتی ہے بات. نہیں، ان کو کہیں کہ جناب جب ان کی ساری ٹیم آپ نے پنجاب میں مسلط کرا دی ہے، اپنے وسیم اکرم پلس اور کیا وہ دنیا کا ایماندار ترین انسان سردار عثمان خان بوزدار جی، میں کہتا ہوں یار وہ ہے وہ ایک جگہ تو بیٹھے ہیں، اس کو سارے جو لگا دیے ہیں، تو شہباز شریف کو فون کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے وہاں، کہا جا رہا ہے، تو اس کو فون کریں. اس کو ہوائی اڈے پر سارے وزیر اعظم ترین، شاہ محمود، سرور وغیرہ جائیں اور شہباز شریف کے گلے میں ہاتھ ڈالیں اور ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. جب ان کی سارے لوگوں کو آپ نے، ان کے حمزہ شہباز نے بھی ایک تصدیق کر دی. میں کہنا نہیں چاہتا، میں تو پہلے ہی بڑا پڑھا یار یہ کیا خبر ہے. یہاں امریکنز میں لابینگ کون کر رہا ہے؟ اور پی ایم بننے کے لیے لابینگ کر رہے ہیں ان کے اندر کے بندے، نہیں کر رہے. مجھے بتائیں نا، میں اب کیا بتاؤں آپ کو، کون سے کیبنٹ منسٹر ہیں جو آپ کے وہ اندر سارے لابینگ کر رہے ہیں. پاور سٹرگل ہو رہی ہے. کوئی سٹرگل نہیں ہو رہی وہاں. اب دیکھیں، لیکن ان کا خام خیال ہے عمران خان جو ہے اس کے پاس. بات سنیں نا، کیا میں بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم ضروری. اس وقت اپوزیشن بڑی بری طرح ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، خواہ وہ سندھ کی اپوزیشن ہے یا پنجاب کی اور پورے ملک کی. ان کے پلے کچھ نہیں رہا. یہ جو اربوں خربوں کے ان کے اوپر پڑ رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں جا رہے لوگ. اب ان کی حمایت کرنے کے تیار نہیں ہے کوئی بھی، ان کے اپنے بندے بھی. اب گورنمنٹ جو ہے، اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں، وزیر اعظم نے حکم دیا وزیر خزانہ کو کہ جو عام آدمی کی 5 آئٹمز ہیں، چاول، چینی، آٹا، گھی، دالیں، تیل، یہ 5-6 چیز آئٹم ہیں، ان کی قیمتیں ہر حالت میں عام آدمی کے پہنچ میں رکھے. یہ نہیں کہ عام آدمی کو کوئی راشن ڈپو پر جانا پڑے گا، یوٹیلٹی سٹور پر یا ہر سٹور پر. یعنی وہاں منشا بھی اگر خریدنا چاہے، آصف زرداری بھی، تو وہ بھی اتنے ہی قیمت میں خریدے. اور یہ ہر حالت میں انہوں نے کہا میں نے کرنا ہے، اور سارا سال مسلسل. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں. انہوں نے وزیر خزانہ اسد عمر کو حکم دیا، انہوں نے کہا میں اس کا بنا کے جلد اعلان کرتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. کوئی بات جیسے ایران میں ہے ہمارے بھی بالکل. میں خوش ہوں بڑا. ویسے ہم اس چیز کا انتظار 70 سال سے کر رہے ہیں، اللہ کرے آپ سے ہو جائے. لیکن بات یہ ہے جی صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی میں سکھ کا سانس لانا ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ بزدار صاحب جائیں تو میں آ جاؤں، ادھر میں وہ لگ جاؤں. ساری وہی پاور سٹرگل ہے، وہی کھیل ہے. کیا تبدیلی آئی ہے اس میں؟ یہی پرابلم ہے جو سب سے زیادہ نہیں. پر آپ نے پھر بزدار صاحب سے کیا ایسا کام تو ہے وہ کر رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آیا. میں بزدار صاحب سے، آپ تو ملے ہیں نا کئی دفعہ، میں ٹی وی کے علاوہ میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی. میری آپ جانتے ہیں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. میں ضرورت نہیں ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدار صاحب ہوں یا کوئی اور آدمی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا آپ کو بھی ایک لائسنس دے دیں. مجھے نہیں لائسنس چاہیے ان کا. تو لائسنس چاہیے ہوتا تو چوہدری صاحب 1902 میں لے لیتے ہیں ہم. میں یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ابھی تک ہم اتنے میچور نہیں ہوئے کہ بیوروکریسی میں سے ذات پات کو باہر نکال دیں. اے میرا گروپ ہے، اے تیرا گروپ ہے، او فلانا گروپ ہے. یار ایسے ہوتی ہے. یہ تو انڈین بیوروکریسی میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. یا یہ مہذب ملک کرتے ہیں، یہ مہذب ملک ہوتے ہیں جو تھانوں میں لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. ابھی بریک پر ہم جائیں گے، اور بریک سے آ کے ایک تو یہ ہے کہ یہ قرضہ پورے ریکارڈ توڑنے لگے ہیں سب دنیا کے، پاکستان. اور یہ $400 ملین جو لیا ہے. اچھا، دوسرا کیا نتائج؟ اور دوسرا
یعنی شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے کس صاحب سے لندن میں ملاقات کی ہے اور جس کی افواہیں اڑی ہے وہ آپ نے بتانا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی قاضی صاحب, ابھی بھی ایک میسج آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی رائے جو جب آتی ہے وہ دوستوں کی آگے, وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ جہاں پہ چوری اور سینہ زوری کا کلچر ہو وہاں پہ صرف ایک ایس ایچ او کافی ہوتا ہے. یہ نیب شہب جو ہے نا یہ بڑے مہذب اور یہ مہذب یہ مہذب لوگ ہوتے ہیں جو منی لانڈرنگ وہ کہہ رہے ہیں میں بے بسی دی تصویر بنے. میں یہ کہتا ہوں یہ تہذیب کا درس دینے والے جو ہیں وہ اس طرح مال جو ہے تو کمپرومائز نہیں رہے. مریم اورنگزیب صاحبہ پھر بڑی بڑھ کے چل کے مار رہی ہیں. ذرا محترمہ بڑی غصے میں ہے, ذرا دیکھیں کیا فرما رہی ہیں, دکھائیں بھائی. حکومت ہے وہ پاکستان کی عوام کو آئی ایم ایف کی شرائط بتائے کہ چور دروازے سے جن معاہدوں پہ دستخط ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگائی 80% آ رہی ہے, اور جس وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان جب نالائق ہو, جھوٹا ہو, دوسروں پہ تہمتیں لگاتا ہو, دوسروں پہ الزامات لگاتا ہو, اور آج کہا گیا شاہد خاقان عباسی, اب ایک نئے 3 ناموں کو ڈال دیا گیا ہے, احسن اقبال اور خواجہ آصف صاحب نے کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے 80% گیس مزید مہنگی ہو رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ تہذیب اور اخلاق کا درس دینے والے ابھی کیا یہ لفظ استعمال, ایک عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, وہ ناظرین آپ نے یہ دیکھ لی ہیں. مگر میرا ایک سوال اور ایک جواب ہے, اگر یہ مہذب ملک ہوتا اور اس ملک کا پرائم منسٹر کا اقامہ نکل آتا اور اس ملک کے وزیر خارجہ کا اقامہ نکل آتا اور اس کی ایک مبینہ کنسلٹنسی نکل آتی جو 15 لاکھ روپے اسے ماہانہ دے رہی تھی, تو وہ مسکراتے ہوئے سڑکوں پہ اپنی ایس یو ویز میں پھر نہ رہے ہوتے, وہ جیلوں میں خاک چاٹ رہے ہوتے. اگر یہ مہذب ملک ہوتا. اس ملک کو چوروں کے لیے محفوظ بنایا اور اس ملک میں دیانتداری کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اگر کوئی دیانتدار بیوروکریٹ تھا تو وہ سائٹ پہ ہو نہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا کہ ایک سابق وزیر اعظم پریس کانفرنس کرے یا تقریر کرے اور کہے کہ اگر میری آمدنی جو ہے اس سے زیادہ ہے میرے پاس جائیدادیں اور پیسہ. یہ مہذب ملک کا سب سے بڑا معیار ہے. تمہیں کیا ہے لے سب سے چلو سنائیں ذرا, یہ ذرا مہذب ملک کا ناظرین معیار دیکھیے گا. اور مہذب ملک کے تمہیں کیا ہے, کل میں کہوں گا یار مجھے کوئی کہے یار آپ نے کئی صاحب ایک گاڑی چوری کی ہے, تو میں کہوں گا یار تمہیں کیا ہے ہاں جی, یہ وہ مجھے کہتے ہیں. تو یہ مہذب ملک کے وہ نہیں, پر یہ مریم صاحبہ مینارہ نور. اچھا آپ نے کہا تھا نا کہ وہ مریم صاحبہ کا فون آیا کہ آپ نے غلط اسٹوری دی ہے, میرا موقف لو. میں نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ وہ شاید نہ آئیں. میں نے شاید نہیں کہا تھا, میں نے آپ کو یقیناً کہا کہ نہیں آئیں گی, یہ ان کو پتا تھا. اچھا یہ بتائیں خاقان عباسی صاحب کے گرد جو گہرا تنگ ہونے کی بات ہو رہی ہے, $2 بلین کی مبینہ جو ایک ڈیٹیکشن کی بات ہو رہی ہے چوئی صاحب, اور یہاں پر تو ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کل میں دیکھ لیں گے ہم نے عدالت میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے نیب کے ساتھ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اندر کہا, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ خاقان عباسی صاحب کا جو کھیل ہے یہ کسی نے چیک نہیں کیا. یہ $2.5-3 لاکھ کی کیپیسٹی پیمنٹ ایک LNG ٹرمینل پہ موصوف کی, جو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو ہمارا یا ہو رہا ہے گھیرا تنگ نہیں, تو وہ دیکھو نا 22 کروڑ کے ملک کو آگے منہ چڑھا رہا ہے وہ حمزہ شہباز, کہ اب انہوں نے مجھے 18 کروڑ تو تمہارے وہ جو آئی ہیں ٹیٹییں ان کا انہوں نے پوچھا ہے. یار ابھی آپ کے سامنے سلمان شہباز صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کا چیک ہے, پیچھے آپ کے سائن ہے, یہ آپ کا بندہ ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں ڈینائی کرتا ہوں. او بھائی میں ڈینائی کرتا ہوں, یہ بتیاں بند ہیں, میں ڈینائی کرتا ہوں, میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھا, میں چاند پہ بیٹھا ہوں. اور سن لیں کیا ہے یار, یہ وہاں جو انکم ٹیکس میں یہ 200 ٹرانزیکشن مانا ہوا ہے, خود دیا ہے کہ یہ ٹیٹیوں کی رقم آئی ہے. اس میں واردات کیا تھی, میں آپ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اگر اجازت دیں. کرے دیکھیں یہ ایک انکم ٹیکس کا ہے 114. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, ادھر سے لوٹا باہر لے گئے پھر اندر لے آئے. آسانی وہ یہ اس سے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے, اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ باہر ہمارا کوئی کاروبار, یہ سنوائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں باہر سے پیسے آ رہے ہیں, اور باہر سے کمپنیاں, ہم اتنے بڑے یعنی بل گیٹ کو باہر سے پیسے کوئی نہیں دیتا, وارن بفٹ کو کوئی پیسے نہیں دیتا, سلیم کارلس کو کوئی پیسے نہیں دیتا, ان کو پیسے دے رہے ہیں باہر سے بندے. تو اب آپ کو ڈیلی میل کی سرخی اگر مجھے یاد آ جائے تو وہ کیا تھا, پینٹ ہاؤس پائریٹس. پائریٹ کا ترجمہ کیا ہے, میں کیا کروں, یہ میں نے نہیں لکھا,
ان کو جا کے سو کریں آپ تو یار باہر سے ٹیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب چوہدری صاحب میں یہی واردات ہے نا ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، میں دو باتیں کر دوں. کیونکہ جب یہ لیئرنگ کر دیتے ہیں اور انٹیگریشن کر دیتے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کی جو ٹریل ہے وہ اب پکڑی نہیں جا سکتی. کیونکہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آپ ماریں گے نا کہ یہ بندہ کون ہے، اب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دبئی کا ایڈریس آئے گا. شہباز شریف خفیہ کن سے مذاکرات کر رہا ہے پی ٹی آئی والوں سے؟ خبر یہ ہے، کیا خبر ہے؟ خبر گرم یہ ہے یہ کہ گڑ کے دی اور یہ انہوں نے رابطہ کیا ہے یا ملاقات کی ہے جہانگیر ترین صاحب سے. اچھا. اور ان سے کہا ہے کیونکہ جو فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے خلاف کام گرم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے رابطے اور ایک خفیہ قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب سے یہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے اور یہ مسٹر نہیں کر سکے سپورٹ. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اکیلے مطلب ہے کوئی چلنے کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے یار سب آؤ مل کے چاول پکاؤ، سارے کھائیں، ذرا مزہ کریں. یہ سولو فلائٹ کرتے تھے، لہذا ہی از ایکسٹریملی ان پاپولر. یہ جب سی ایم تھے تو یہ کسی کو ملتے نہیں تھے، نہ کسی ایم این اے کو ملتے تھے نہ کسی ایم پی اے کو ملتے. یہ اور 18 وزارتیں اپنے پاس رکھتے تھے. اچھا یہ اور ڈرامہ سنیں، معاف کرنا آپ میرے سے آج میرا خون کھول ہے کہ وہ تہمینہ دورانی نے ایک دفعہ میں بڑے گھر میں خلاف ہوں، چھوٹے گھر میں رہنا تو اور تین گھر جڑے نے سرکاری خزانے نے انہوں بھی لائے تھے. ہاں جی، وہ جو چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. لیکن تہمینہ دورانی صاحب کا رول بہت اہم ہے. نہیں یاد نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کا وہ سیاسی طور پر تو بظاہر نہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی بڑی عزت ہے اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں تہمینہ دورانی صاحب. لیکن وہ جو ان کے مطلب ہے کانٹیکٹس ہیں وہ بڑے، ان کا ایک سلسلہ ہے جس پر ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. مگر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاموش قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا کہ یہ چھوٹے میاں صاحب جو ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا اور حمزہ شاہ، وہ کچھ تھوڑی سی ہل جل گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی حکومت ہو، کسی لیول پہ کسی طرح کا کمپرومائز جو ہے ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑے گا. چوہدری صاحب میں آپ کو بتا دوں جس لیول پہ یہ کانفلکٹ کو لے آئے ہیں، ہائپ جو انہوں نے کریٹ کر دی ہے، اور آج کی اس انفارمیشن ایج میں میرے اور آپ کے پاس وہ ساری انویسٹیگیشن JIT رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں. اب جو کرے گا کسی کے ساتھ کمپرومائز اور ہاتھ میں لائے گا اس کے پلے ککھ نہیں رہنا. آج وہ خواجہ آصف نے کوئی ہنٹ دیا احتجاج کے حوالے تو وہ دیکھے ذرا. خواجہ آصف صاحب نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ ابھی میں آج ایک اور بات بتا دوں، عمران خان صاحب کی خوش نصیبی ہے، نہیں وہ دیکھ لینا، وہ سنتے ہیں، ان کی خوش نصیبی ہے کہ اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، لہذا کوئی جلوس نہیں نکلے گا، ان کے پیچھے کوئی بندہ باہر نہیں آئے گا، چاہے ان کے اوپر ان کے کرائمز کی کرتوتوں کی وجہ سے جلوس نکل چکا ہے ان کا. دیکھیں اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ آپ کو پتا نا 6 مہینے کا کیا چکر ہے. میں 6 مہینے کا یعنی 6 کہ بھائی باجوے انہوں چلے کار والا کار نہیں سانو کیسا ڈالنے. باجوہ صاحب کے بعد بھی تو پاکستان فوج کا نیا سربراہ وہ پاکستانی ہونا ہے اور فوج کا ہی ہونا ہے، ظاہر ہے وہ آرمی چیف ہی ہوتے ہیں، اور پاکستان کے مفادات جو ہیں اسی کا انہوں نے تحفظ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بہرحال ان کی سوچ کے لیول یہی ہے نا. وہ ساڈا بندہ ہے، وہ بیوروکریسی میں چل جاتا ہے، ساڈا بندہ ہے لا دیو. باجوہ صاحب جو ہے نا، قمر جوید باجوہ، یہ ساڈا بندہ ہے، اس کی 12 لاکھ تنخواہ لا دیو. یہ کام کرتے ہیں نا. یہ قمر جوید باجوہ کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. اور کس نے اپوائنٹ کیا؟ ہاں، لیکن اس کے بعد جو ہے چلیں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. مگر میں یہ بات کروں کہ خواجہ صاحب دیکھیں نا کہ دھیمے سروں میں کیوں بول رہے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیس کھلے ہوئے ہیں، اگر ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ یہ 15 وہ ہمیں بتائیں کہ کیا فارچون 500 میں وہ کمپنی جو ہے رجسٹرڈ ہے، یہ جو آپ کو 15 لاکھ روپے مہینہ دے رہی تھی، اور یہ کاما کیوں لیا جب آپ وزیر خارجہ، آپ اس ملک کے برائے پانی اور بجلی وزیر دفاع. یار یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے چوہدری صاحب کہ ایک مزدور تو بیچارہ روٹی کھانے کے لیے اقامہ لے لیتا ہے. میں اقامہ لے لوں گا کہ یار میں نے نوکری کرنی ہے وہاں پہ، یا آپ چلو کوئی اور آدمی، آپ ہماری اتنی سینسیٹیو پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اقامے رکھے ہوئے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں پکڑا پناما پہ نکالا اقامہ پہ. اوے اگر کسی ڈیوڈ کیمرون کا اقامہ نکل آتا، خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہتا، خوار ہو کے جاتا واپس صرف اس بات پہ ہی. باقی منی لانڈرنگ چھوڑ دے، باقی اثاثے چھوڑ دے. وہ احسن اقبال جو پروفیسر وہ ادھر سے لے لیا تھا نا اس نے کہ مدینہ کے بھائی یار مدینہ میں لے لیا، اس طرح نہ کرو، اس طرح مدینہ کے اقامے پہ اللہ معاف کرے. ہم جو ہے وہ یہ کیا میں بات کروں اس پہ، ہم یہ ہمارے جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. مگر بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ ایک دو باتیں جو سیریسلی جاتے کرنی ہیں ہم نے. $400 ملین کا جو انہوں نے لیا ہے قرضہ
یہ ٹیکس ریفارم کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین. یہ بیسیکلی 100 ملین کا پہلے ہم نے قرضہ لیا تھا اور وہ یہ ریفارمز نہیں ہوتی. یہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں آتے. 21 بلین ڈالر کا 3 سالوں میں قرضہ لینا ہے اس گورنمنٹ نے. میں یہ بتا رہا ہوں بیسیکلی 32 بلین ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں ان کو ناکام ہونے دیں. یہ اسحاق ڈار نے اس نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف سے جب یہ پیسے مانگ رہے تھے بانڈ فلوٹ کر رہے تھے اور 8.5% پہ اس وقت یہ کیا کر رہا تھا؟ اس وقت کر یہ رہے تھے کہ ہر شرط مان رہے تھے کیونکہ ان کے دور میں وہ جتنی میچیور نہیں ہونی تھی وہ لائبلٹیز وہ آگے جا کے میچیور ہونی تھی. پیسے پکڑو پیسے لیا جعلی طور پر جو ہے وہ ڈالر کو نیچے رکھا اس کو اور اس پہ اتنا لیا جتنا یہ لے رہے ہیں 32 بلین ڈالر کا. صاحب اس ڈیٹ ٹریپ سے آپ اس میں سے نہیں نکل سکتے. اب اس میں سے اگر آپ نے ڈیٹ ٹریپ میں سے نکلنا ہے تو آپ کو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ پہ اٹیک کرنا پڑے گا. آپ کو ایک عالمی لڑائی بھی لڑنی پڑے گی. اب یہ کل ایمنسٹی اسکیم پر کری بحث کابینہ وزیر اعظم نے کہا جی ساری بات ہوگی اور یہ تھوڑا سی مختصر بات پر نہیں بات کل پوری اسی پر. چوہدری صاحب ایمنسٹی اسکیم میرا خیال ہے ان کو لانی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو تقریباً پوری طریقے سے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ سے گفتگو تب چلے گی باقی 5-6 بلین ڈالر کی. فواد چودھری صاحب کو میں نے آن لائن پوچھا ہے کہ حمزہ نے کہا کہ ہمارے آدمی لگا دیا گیا ہے واپس تو یہ آپ نے وزیر اعظم کے حکم سے لگوائے ہیں. بڑے مہمت ایشوز ہیں. اب یہ ماضی کے لوگ یہ بہت بڑا یہ تو نان آپشنز ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو نئے لوگ آپ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا اندازہ بھی ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور ان سے نپٹا کیسا جائے. آسان نہیں ہے مگر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے گفتگو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.